अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, किस्से उर्दू के जहां से इस चैनल में हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए एक बहुत ही नायाब और दिलचस्प किस्सा लेकर। ये किस्सा हम पहले भी बयान कर रहे हैं अपनी पिछली वीडियो में, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हुआ था क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है। अगर हम एक ही वीडियो में इसे कोशिश करें मुकम्मल करने की तो वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इसे पार्ट्स में आपके सामने रख रहे हैं। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। जनाब, दरअसल मलका तो बादशाह की होती है और वज़ीर बादशाह का नायब, वो अपनी दानिश में वजाहत करते हुए बोला। लेकिन ये सारा चक्कर नामों की वजह से है। मैं किसी बादशाह का वज़ीर नहीं, लेकिन मेरा नाम वज़ीर अली है। मलका किसी बादशाह की नहीं बल्कि मेरी बीवी है। अच्छा ठीक है, मैंने इस सिलसिले में नाम के वज़ीर को ज़्यादा उलझाना मुनासिब ना समझा और आराम से कहा, तुम कहते हो कि ये महज नामों का चक्कर है तो मैं तुम्हारी ही बात को दुरुस्त मान लेता हूँ। मैं तो ऐसी किसी बात को नहीं मानता। वज़ीर अली के लिए जवाब देना लाजिम ठहरता। वो खामोश और उलझन शुदा नज़रों से मुझे देखते हुए चला गया। वज़ीर अली, आजकल तुम लोग रात का खाना कितने बजे खा लेते हो? वो मेरे साथ चलते हुए बोला। आजकल मौसम बहुत सरमा अपने अरूज पर है, इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी करना पड़ते हैं। मगरिब की नमाज के बाद हम खाने के लिए बैठ जाते हैं। मगरिब की नमाज के बाद मैंने मकतूला की ख्वाबगाह से वापस बैठक की तरफ जाते हुए कहा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक। जी हाँ, इसने इस बात में गर्दन हिलाई। ये कोई 6 सवा 6 बजे। इसका मतलब है, मैंने बरामदे में गुजरते हुए कहा, 7 बजे तक तुम लोग खाने से फारिग हो जाते होगे। इसने एक मर्तबा फिर हाँ में गर्दन हिलाई। मैं बैठक में दाखिल हुआ। तुम लोग रात के खाने के बाद क्या करते हो? मेरा मतलब फ़ौरन सो जाते हो। हम मलका को बैठक में छोड़कर गए थे, वो भी हमारे बाद वहाँ से निकल गई थी। वो हमारे पीछे कमरे में तो नहीं आई, हो सकता है बावर्ची खाने में घुसकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल हम बैठक में वापस आ गए। थानेदार जी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने पलट कर देखा, मलका एक छोटी सी बच्ची के साथ हमारी ही तरफ आ रही थी। वो बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी। वो मकतूला की इकलौती बेटी फ़ाखरा थी। मुझे बच्ची की जानिब देखते पाकर मलका ने तस्दीक की, ये मेरी पोती है। काफ़ी देर से बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। आज बड़ी गज़ब की सर्दी है, इसलिए अपने साथ अंदर ले आई हूँ। बच्चे बड़े मासूम और नन्हे होते हैं, लेकिन पता नहीं ये किस मिट्टी के बने होते हैं कि उन्हें ज़रा भी सर्दी नहीं लगती। मगर इन बच्चों को ज़रा भी परवाह नहीं, कुव्वत बर्दाश्त नहीं मलका, बल्कि ये बेपरवाही और लाउबालीपन कहो। मैंने दिलकश नकूश वाली फ़ाकरा की जानिब देखते हुए कहा, ये लोग अपने खेल कूद में इस हद तक मगन होते हैं कि उन्हें मौसम की सख्ती का ज़रा भी एहसास नहीं होता। मेरे और उन्हें अपनी माँ की मौत का भी इदराक नहीं हो पाता। मेरी आखिरी जुमले ने इन दोनों मियाँ बीवी को बहुत अफसरदा कर दिया। हम सब की नन्ही फ़ाकरा हम सब की सूरतें देख रही थी। सूरत हाल की गमज़दगी को कम करने की गर्ज से मैंने कहा, इसलिए बुज़ुर्ग कहते हैं बच्चों में मुनाफ़कत और रियाकारी नहीं होती। मलका ने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। मलका, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। इसने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले फ़ाकरा के नन्हे ठंडे हाथों को अपने हाथों में गर्म किया और इसे बाहर जाने के लिए कहा। आपने वज़ीर अली से जो पूछा था, मैं इसी के बारे में आपको जवाब देने वाली थी। हम रात के खाने के बाद क्या करते हैं? वज़ीर अली तो इधर बरामदे में चारपाई पर बैठकर खाना खाता है और हम तीनों बावर्ची खाने में चूल्हे के पास बैठकर खाया करती थी, और फिर उसके बाद हम थोड़ी बातें करते थे। फ़ाकरा बर्तन धोती थी और आबदा बर्तन धोती थी और मैं फ़ाकरा के साथ किस्से कहानियाँ करती थी। सोने से पहले घर का बैरूनी दरवाज़ा भी बंद करना नहीं भूला कभी। वज़ीर अली ने कहा, मैं ही इसे बंद करता था और सुबह में ही खोलता था। ये काम मेरे ही ज़िम्मे था। जब मुश्ताक यहाँ था तो मैं उससे भी करवा लिया करता था कहकर, लेकिन 3 साल से तो ये काम मैं ही कर रहा हूँ। कल रात को भी मुझे याद है, सोने से पहले मैंने बैरूनी दरवाज़े को कुंडी लगाई थी। जी, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने पूछा, क्या उस वक्त तुम्हारी बहू सो चुकी थी? उसने कहा, नहीं, मुझे ये तो नहीं पता कि वो सो रही थी या जाग रही थी। इस बात का मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं जनाब, क्योंकि वो अपने कमरे में अंदर जा चुकी थी। तुमने घर के बैरूनी दरवाजे को कुंडी चढ़ाई और अपने कमरे में गए। मैंने खुद कलामी कैसे अंदाज में कहा। अपने कमरे में जाने के बाद मैं सो गया जनाब। दिन भर दुकान में इस कदर थक जाता हूँ कि देर तक जागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेजारी से बोला।
جب مشتاق تھا تو دکانداری میں میری مدد کرتا تھا، اب تو مجھے اکیلے کو ہی سارا سنبھالنا پڑتا ہے۔ پھر تم فوراً ہی سو گئے؟ یعنی جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پچھلی رات میرے سر میں درد بھی ہو رہا تھا، میں نے ملکہ سے کہا وہ میرا سر دبا دے۔ یہ ہلکے ہلکے سر دبانے لگی، مجھے ایسا سکون ملا کہ پتہ ہی نہ چلا کب میں سو گیا۔ ٹھیک ہے، میں وزیر علی کو چھوڑ کر اس کی بیوی ملکہ کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، پچھلی رات جب وزیر علی سو گیا تو اس کے بعد کیا کرتی رہی تھی؟ میں نے کیا کرنا تھا جی، وہ ایک گہری سانس میں بولی۔ جب وزیر علی کے خرانٹوں کی آواز ابھرنے لگی تو میں بھی اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ کیا تمہیں لیٹتے ہی نیند آ گئی؟ جی نہیں، میں نے اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ میں تھوڑی دیر تک جاگتی رہی تھی۔ کتنی دیر جاگتی رہی تھی؟ 10 منٹ یا 30 منٹ؟ میرے خیال میں کوئی آدھے گھنٹے تک جاگتی رہی تھی، ملکہ نے کہا۔ میں نے پوچھا، آدھے گھنٹے میں تم نے گھر کے اندر کس قسم کی آواز سنی؟ نہیں، میں نے کوئی آواز نہیں سنی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ یہ سوال کس حوالے سے کر رہے ہیں۔ تمہارا اندازہ بڑی حد تک درست ہے ملکہ، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ صبح آپ لوگوں میں سب سے پہلے کون اٹھتا ہے؟ وزیر علی نے جواب دیا، عام طور پر تو میں ہی پہلے اٹھتا ہوں اور ملکہ کو جگاتا ہوں۔ ملکہ جا کر عابدہ کو اٹھاتی ہے، میرا مطلب ہے کہ اٹھاتی تھی، اب تو اس نے کبھی نہ اٹھنے کے لیے سو چکی ہے وہ۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز بھر گئی۔ میں اس کے صدمے کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن میں اس دکھ کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں ٹھہرے لہجے میں بولا، وزیر علی کیا آج صبح بھی تم سب سے پہلے اٹھے تھے؟ نہیں جی، آج ملکہ کی آنکھ مجھ سے پہلے کھل گئی اور اس کی بھی یہی وجہ تھی۔ وہ اس کے سوال کے جواب میں بتانے لگا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات میرے سر میں درد تھا، اس لیے جب مجھے نیند نہ آئی تو میں بے خبر سویا اور اپنے وقت پر صبح نہ اٹھ سکا۔ ملکہ نے میرا سر دبایا، مجھے ایسا سکون کی نیند میں پہنچا دیا کہ میں معمول کے مطابق جاگ نہ سکا۔ ملکہ نے تمہیں جگایا؟ پھر وہ عابدہ کو اٹھانے چلی گئی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ ملکہ سے جب عابدہ کے بارے میں پوچھا، فاخرہ گہری نیند سو رہی تھی۔ عابدہ کو کمرے میں نہ پا کر مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید وہ باتھ روم میں ہو۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ رہی تھی کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کمرے کی طرف جانے کے بجائے دروازے کی طرف گئی۔ ملکہ سانس لینے کے لیے رکی۔ وزیر علی نے کہا، میں رات کو دروازے کی کنڈی چڑھا کر سویا تھا، لیکن صبح جب دستک کی آواز سن کر ملکہ دروازے پر پہنچی تو اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ جب ملکہ نے دروازہ کھولا تو سامنے مجید کمار کھڑا تھا۔ مجید کمار؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ کمار کون ہے؟ اس نے صبح ہی صبح دروازے پر کیا لینے آ گیا تھا؟ وزیر علی نے جواب دیا، مجید کمار بھی اسی قصبے میں رہتا ہے اور وہ ہمیں عابدہ کی لاش کے بارے میں بتانے آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے عابدہ کی لاش کو سب سے پہلے مجید کمار نے دیکھا تھا۔ مجید کمار اپنے گدھے اور کتے کے ساتھ صبح صبح ہی مٹی کی تلاش میں نکل جاتا تھا۔ وہ اس کنویں کی طرف گیا اور جب اس کے کتے نے لاش کو دیکھ کر بھونکنا شروع کیا تو اس نے وہاں جا کر دیکھا۔ اس بے زبان جانور نے پہلے ہی عابدہ کی لاش کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ بھونک رہا تھا، اور پھر مجید کمار نے آ کر وزیر علی نے کہا کہ ہمیں آ کر بتایا عابدہ کی لاش کے بارے میں، لیکن مجید کمار کا نام میں نے پہلی بار سنا تھا، کیونکہ جس آدمی نے تھانے جا کر بتایا تھا وہ تو مرتضیٰ تھا اس کا نام۔ میں نے ان دونوں کے گھروں کے بارے میں معلوم کیا اور وزیر علی سے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ تم نے ہم سے اور کوئی بات اب نہیں چھپائی ہوگی، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ تمہاری بہو اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی، لیکن یہ جاننا پڑے گا کہ وہ آخر اتنی ٹھنڈی رات میں سردی میں اپنی سوتی ہوئی 4 سالہ بچی کو چھوڑ کر گھر سے کیوں نکلی تھی۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو وزیر علی نے مجھے روکا کہ ایک منٹ صاحب، میں آپ کو مشتاق کی کمپنی کا پتہ اور فون نمبر بتا دینا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ رکیں، میں ان کے خط لے کر آتا ہوں۔ میں رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر علی اپنے بیٹے کے خطوط کا پلندہ اٹھا لائے۔ میں نے مشتاق کی میکینیکل فرم کا فون نمبر اور پتہ لے لیا۔ وزیر علی میرے ساتھ ہی باہر آیا اور مجھ سے پوچھا، عابدہ کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ میں نے کہا، کل شام تک یا پرسوں دن میں کسی وقت۔ میں نے کہا، ویسے تم اپنے ذہن میں پرسوں کا ہی دن رکھو، اور آپ کو مشتاق کو کب فون کریں گے؟ یہ کام تو میں آج ہی کر دوں گا، میں نے اسے کہا۔ وزیر علی نے بھرپور انداز میں میرا شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے رخصت ہو رہا تھا کہ SI سکندر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ مقتولہ کے بھائی راشد کا گھر قصبے رائے پور کے سامنے والے حصے میں تھا۔ یہ جگہ میرے تھانے سے بہت قریب تھی۔ سکندر علی، تمہارے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ حکیم جی نے نمونیا بتایا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے ہمدردی میں پوچھا۔ حکیم نے علاج شروع کیا یا نہیں؟
علاج پچھلے 2 دن سے جاری ہے ملک صاحب، سکندر علی نے بتایا۔ فرق تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن حکیم جی بہت پر امید ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے 2 دن میں بچہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن صحت یابی 8-10 دن مزید لگیں گے۔ اللہ تمہارے بیٹے کو جلد صحت یاب کرے۔ اس نے آمین کہا۔ سکندر علی اسی قصبے کا رہائشی تھا، لہٰذا میں کہہ سکتا تھا کہ وہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ واقفیت رکھتا تھا۔ عابدہ کے قتل کے معاملے کو وہ حل کرنے کے لیے سکندر علی میری بھرپور مدد کر سکتا تھا۔ وہ صبح تھانے میں موجود نہیں تھا، ورنہ میں تو اسے ہی جائے وقوع پر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے ہمراہ راشد کے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، راشد جو کہ عابدہ کا بھائی تھا۔ اس علاقے میں سکندر علی تمہیں پتہ ہے اس علاقے میں قتل ہوا ہے۔ وزیر علی کی کریانہ فروش کی بہو کو کسی نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملک صاحب یہ حالات میرے علم میں آ چکے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دی ہے۔ جائے وقوع کے گرد رسی کا حصار کھینچ کر میں نے اسے محفوظ بنا دیا ہے۔ میں نے اگر کوئی بھی راز چھپا ہوا ہے اس رات کو تو ہم سے وہ چھپا نہیں رہے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یہ راز صرف تمہاری مدد سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ میں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں ملک صاحب۔ میں نے کہا کہ جلال الدین کھوجی کو کام پر لگا دو تاکہ وہ کام کر کے ہمارے کوئی نہ کوئی ثبوت ڈھونڈ کر لا سکے اور بتائے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ہم راشد کے گھر پہنچ گئے۔ راشد بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے گھر پہنچا، اس نے مجھے ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ ملک صاحب کچھ پتہ چلا میری بہن کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ابھی تک قاتل کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملا۔ میں نے اسے بتایا۔ وزیر علی اور اس کی بیوی ملکہ سے جو باتیں ہوئی ہیں ان سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ راشد نے چھوٹتے ہی وزیر علی پر الزام لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ صاحب آپ اسے اتنا سیدھا نہ سمجھیں جتنا وہ سیدھا نظر آتا ہے، بلکہ اس پر نظر رکھیں۔ وہ بہت ہی کمینہ اور غیر انسانی اور غیر اخلاقی شخص ہے۔ وہ میری بہن پر ہمیشہ شک کرتا تھا اور جو عورت اسی کی بہو تھی اور اسی کے گھر میں رہتی تھی وہ اسی کی ذات کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تھانے دار صاحب میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ بظاہر جتنا سیدھا ہے اتنا ہے نہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ خبیث ہے۔ عابدہ کی شادی کے بعد ہی اس کی خباثت سامنے آئی۔ ہم نے تو مشتاق کو دیکھ کر اس رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے اس کی پیٹھ پیچھے، مگر یہ حقیقت ہے کہ مشتاق ہیرا آدمی ہے۔ وہ جب تک یہاں رہا میری بہن کو کس قسم کی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن اس کے عراق جاتے ہی ایک بڑھ کر ایک مسئلہ کھڑا ہونے لگا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا جناب کہ اگر بات زیادہ بڑھی تو میں عابدہ کو اپنے گھر واپس لے آؤں گا۔ وہ ماں بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ جب مشتاق عراق سے واپس آتا تو میں اسے پاس بٹھا کر بات کرتا، پھر جو بھی فیصلہ ہوتا، مگر میں سوچتا ہی رہا میری بہن دنیا سے چلی گئی۔ وہ عابدہ کی المناک موت ایک افسوسناک واقعہ ہے جس کا جتنا بھی سوگ منایا جائے کم ہے۔ میں نے راشد کے زخموں پر الفاظ کا مرہم رکھنا چاہا۔ میں نے راشد سے کہا کہ مجھے تمہاری مدد درکار ہے اس معاملے میں۔ تم مجھے بتاؤ، اب یہاں کوئی نہیں ہے اور تمہاری آواز باہر تک کوئی نہیں سن سکتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وزیر علی نے عابدہ کا قتل کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں قتل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف اس کی کم ظرفی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کیسا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ قاتل کون ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ اس پر شک کرتا تھا اور اس نے یہ بات مجھ سے نہیں کی بلکہ کسی اور سے کی، اور اڑتے اڑتے میرے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ اب اس قتل کی کیس کی کہانی میں ایک اہم موڑ سامنے آنے والا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرا سرا میرے ساتھ لگنے ہی والا ہے۔ اس کی تلاش میں پچھلے کئی گھنٹے سے سر کھپا رہا تھا، جس کے سہارے میں اپنے ہاتھوں کو قاتل کے گردن تک پہنچا سکتا تھا۔ میں نے راشد کو گھسیٹنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے پوچھا، اس شخص کا نام کیا ہے جس سے وزیر علی نے اپنی بہو یعنی تمہاری بہن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی؟ اس نے بتایا کہ اس شخص کا نام اکرم ہے اور وہ میرے پڑوس میں ہی رہتا ہے۔ وہ دراصل وزیر علی کی دکان کے ساتھ دکان کے پر کام کرتا ہے اور اس کے سامنے ہی وزیر علی نے یہ بات کی تھی۔ تو میں نے کہا، تمہیں وزیر علی سے تفتیش تو کرنی چاہیے تھی، تم نے اسے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، راشد کہنے لگا کہ میں نے اسے اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ اس پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا، تو میں نے بلقیس سے مشورے کے بعد ہی یہ سوچا کہ مشتاق کے آنے کا ہم انتظار کریں گے۔ راشد نے کہا، مجھے اس پر یہ غصہ ہے کہ اس نے یہ ساری باتیں اگر اسے عابدہ پر شک تھا تو مجھ سے نہیں کی بلکہ پڑوسی سے کی۔
لیکن میں صرف 3 چیزیں چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ میری بہن کے قاتل کو عبرتناک سزا ملے، اور دوسری یہ کہ اس کی لاش کو میرے حوالے کیا جائے، میں اسے خود دفناؤں گا، اور تیسری آپ اس کی بچی کو میرے حوالے کروا دیں تاکہ میں اس کی خود پرورش کروں۔ مجھے ان پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری پہلی خواہش تو پوری ضرور کروں گا، لیکن باقی 2 نہیں کر سکتا ابھی، کیونکہ عابدہ اپنے شوہر کے گھر رہتی تھی، وہیں سے اس کی موت ہوئی اور وہیں اس کا پوسٹ مارٹم کے لیے لاش گئی ہے، تو اس کا کفن دفن وہی کریں گے، جبکہ اس کی بیٹی کا تعلق جہاں تک ہے وہ مشتاق کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ راشد نے کہا وہ تو عراق میں ہے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، میں اسے آج ہی خبر کر دوں گا۔ کیا وہ عراق سے واپس نہیں آئے گا کبھی؟ وہ واپس آئے گا تو تم اس سے بات کر لینا۔ واپسی میں مجھے واپس تھانے پہنچتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سکندر علی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کمہار اور مرتضیٰ کو بھی بلایا ہوا تھا۔ کمہار کا تعلق تو صرف اتنا تھا کہ وہ مٹی کے لیے گیا اور اس نے لاش کو دیکھا اور جا کر مرتضیٰ وزیر علی کو بتا دیا، جبکہ مرتضیٰ اس لیے جلدی چلا گیا کہ اس کے سسرالی رشتہ داروں نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا اور وہ اس تنازع کو حل کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا جلال الدین جو کھوجی ہے وہ کام کر رہا تھا، وہ آیا کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ وہ مجھے ابھی رپورٹ دے کر گیا ہے۔ سکندر علی نے بتایا رپورٹ میں لکھا تھا کہ عابدہ کے ساتھ کوئی بھی دوسرے کھرے کے نشان نہیں ملے، وہ اکیلی ہی گھر سے کنویں تک گئی تھی اور وہاں 4-5 عورتوں اور ایک آدمی کے علاوہ اور کسی کے پیروں کے نشان نہیں ملے ہیں۔ آدمی کے نشان 3-4 دن پرانے ہیں اور عورتیں ہیں، باقی عورتوں کے ہی پاؤں کے نشان ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا تعلق تو عابدہ کے قتل سے نہیں ہو سکتا، تو کیا کسی عورت نے اس کا قتل کیا ہے؟ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ عابدہ کا کسی سے تعلق ہے، جبکہ اب راشد کی باتیں سن کر میرا اس پر یقین ہو گیا ہے کہ وزیر علی کو اپنی بہو کے کردار پر شک تھا، لیکن وزیر علی نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ لیکن میں اب اس کی مکمل تحقیقات ضرور کروں گا۔ تم ایک کام کرو، یہاں کافی کردار ہیں جن کے ذریعے راشد تک بات پہنچی۔ تم اکرم اللہ کی بیوی سائرہ کے پیچھے اپنی بیوی کو لگا دو، تم اسی علاقے میں رہتے ہو، وہ سائرہ کو ٹٹول کر معلوم کرے گی کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ سکندر نے کہا ٹھیک ہے صاحب، میں ایسا ہی کرتا ہوں، عالیہ کو اس کے پیچھے لگاتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کل کی چھٹی ملنا ضروری ہے کیونکہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ اگر سائرہ سرکاری کام کرے گی تو میں اس کے پاس رہوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں اپنے گھر آ گیا اور رات کو سو گیا۔ میں یہی سوچتے سوچتے اسی کیس کے بارے میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنے باقی کام نپٹائے اور میں تھانے پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ سکندر علی پہلے سے موجود ہے۔ مجھے حیرت کا دھچکا لگا کیونکہ اس نے تو آج چھٹی لی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا کام ہو گیا صاحب، کیونکہ میری بیوی پہلے سے ہی اس معاملے سے واقف تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ عابدہ کے ایک بہت ہی زبردست چکر کے بارے میں جانتی تھی جو کہ قادر بخش کے ساتھ تھا۔ قادر بخش وزیر علی کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رہتا ہے اور وہ بھیڑوں اور بکریوں کا کاروبار کرتا ہے۔ وہ کوئی 8 سال اس کی شادی کو ہوئے ہیں اور ابھی تک اس کے کوئی بچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم نے تو کافی معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں اس پر۔ وہ کہنے لگا میں نے کہا نا صاحب کہ میری بیوی اس معاملے میں مجھ سے بھی زیادہ پولیس والی ہے، تبھی میں نے یہ سب کیا ہے۔ اس نے کہا لیکن تم جاؤ اور جا کر قادر بخش کو پکڑ کر لے آؤ۔ سکندر کو اس نے وہاں بھیج دیا اور میں خود جلال الدین کھوجی کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے نبی بخش سے کہا کہ تم جلال الدین کو آئے تو میرے پاس لے آنا اور زیادہ انتظار مت کروانا۔ حوالدار نے کہا ٹھیک ہے، لیکن سکندر کو تھوڑی ہی دیر بعد واپس خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھا تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم خالی ہاتھ واپس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ نبی قادر بخش تو گھر پر نہیں ہے اور اس کی بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تو پاس کے قصبے میں گیا ہوا ہے جو کہ اسی قصبے کے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہے۔ میں کام کے بارے میں تو آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ بھیڑوں اور بکریوں کا کاروبار کرتا ہے، اور اس کی بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ عابدہ کے قتل کی رات سے 1 دن پہلے دوپہر کو ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ میں اور پریشان ہو گیا کیونکہ اب اس کا بھی عابدہ کے قتل سے تعلق ختم ہو گیا تھا اگر اس کی بیوی نے صحیح بتایا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی یہاں موجود نہیں تھا۔ عابدہ کا قتل ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے جتنا سلجھا رہے تھے وہ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے وزیر علی پر سخت قسم کا غصہ تھا۔ میں نے اسے اتنے پیار سے پوچھا تھا اور اس نے پھر بھی مجھ سے اتنی بڑی بات بتائی۔
قادر بخش تھا تو وہی شخص جس سے عابدہ کا چکر تھا، لیکن اب وہ عابدہ کے قتل کے شخص سے باہر تھا۔ اب اس معاملے میں مجھے جلال الدین کھوجی کا انتظار کرنا تھا کہ وہ آئے اور مجھے کوئی صحیح معلومات دے جس سے میں عابدہ کے قاتل تک پہنچ سکوں۔ لیکن ابھی تک تو یہ معمہ نہیں سلجھ رہا تھا، لیکن مجھے وزیر علی سے بھی بات کرنی تھی اور اس کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کرنا اب اور بھی ضروری تھا۔ لیکن ہم آگے مزید اگلے حصے میں اس کہانی کو بیان کریں گے۔